बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की थर्ड HOD क्लास का आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है और अब आपका इंग्लिश का पीरियड है। अपनी बुक्स निकाल लीजिए जी स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 10 यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन की रीडिंग कर रहे हैं। आज इसकी पॉइंट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Drug abusers, therefore, must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली के जो मराकज़ हैं वो बेहतरीन मकामात हैं फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स। जो एडिक्ट होता है, जो नशे का आदी होता है, उसकी सेहत याबी के लिए ये बेहतरीन मकामात या बेहतरीन जगह होती हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। मुकम्मल तिब्बी जो रहनुमाई है और तिब्बी सपोर्ट आप कह सकते हैं कि फ़राहमी चीज़ों की जो होती है वो, और गाइडेंस रहनुमाई लोगों को इन सेंटर्स में दी जाती है। इन लोगों को जो ड्रग्स के आदी होते हैं इन सेंटर्स में दी जाती है। ड्रग अब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर। जो यही वजह है कि जो मंशियात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको लेकर जाया जाता है प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। बहुत ही जो मुकम्मल होते हैं, सही होते हैं और सर्टिफाइड होते हैं, जिनको सर्टिफिकेट्स दिए हुए होते हैं कि वो एक अथॉरिटी रखते हैं ऐसे मरीज़ों का इलाज करने की। उनके पास बाकायदा हुकूमत की तरफ से ऐसे सर्टिफिकेशंस होती हैं, उनके पास ऐसे इख्तियारात होते हैं कि वो इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को चलाते हैं। तो ऐसी जगहों पर लोगों को लेके जाया जाता है जो मंशियात के आदी होते हैं, जो कि प्रॉपरली सर्टिफाइड हों, वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर देम। जहाँ बहुत ही मुनासिब जो है वो इलाज और ट्रीटमेंट जो उनका तरीक़ाकार होता है इस प्रॉब्लम से डील करने का, वो उन लोगों के लिए मुहैया हो। हाउएवर दिस रिक्वायर्स रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन। ताहम ये जो मंशियात की लत का मसला है, इसकी तेज़ी से जो शनाख्त है वो हो जानी चाहिए, ताकि यानी फ़ौरन पता चल जाए कि कोई बंदा नशा करता है और उसको फ़ौरन इन इदारों में पहुंचाया जाए। एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम्स विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स। और जो मुतासर आदमी होता है, यानी मुतासर होता है बंदा जो ड्रग का आदी होता है, ड्रग्स का, उसको इन लोगों के साथ जो इन सेंटर्स में टीम होती है जो लोगों की सेहत याबी के लिए, बहाली के लिए काम करती है, उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट नंबर 4 आज डे 3 पर आपने बार बार सुनना है और इसकी अच्छी प्रॉपर रीडिंग करनी है जी स्टूडेंट्स। ये आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड नोट्स। अब हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। आज हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। आंसर इज बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। Bad peer influence and troubled domestic background are responsible for drug addiction. अगला क्वेश्चन है, what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such patients? Answer है, the responsibilities of the families include number 1, not to hide the drug victim. Number 2, to get the drug victim admitted to the drug rehabilitation center. Number 3, to help, guide and encourage the drug victim to get rid of the addiction. तो ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज आपने अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इनको ज़ुबानी याद करना है जी स्टूडेंट्स। आप अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक निकाल लीजिए
جی اسٹوڈنٹس پیج نمبر 80 پر کل میں نے آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایک ایکسرسائز کروائی تھی اور آپ کو ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے انہی 15 جملوں کو پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں بھی کنورٹ کر کے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. ہوپ فلی آپ کر چکے ہوں گے اور آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنے کوآرڈینیٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کو آپ کو دوبارہ سمجھایا جا سکتا ہے. آج میں اسی ایکسرسائز کے پیج نمبر 80 پر جو ایکسرسائز ہے اس کا پیج نمبر 81 پر جو ان سینٹینسز کو نیگیٹو بنانے کا یعنی ناٹ لگانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو سکھاتی ہوں. جی اسٹوڈنٹس یہ پیج نمبر 81 پر دیکھیے نیگیٹو سینٹینسز لکھا ہوا ہے. آپ کو یہ ہم نے پورا پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو کیسے بناتے ہیں. تو نیگیٹو ہم کیسے بناتے ہیں, جسٹ آفٹر دا ہیلپنگ ورب جب ہم ناٹ لگا دیتے ہیں تو جملہ نیگیٹو بن جاتا ہے. مثلاً یہ دیکھیے اس نے کتاب نہیں پھاڑی ہے, تو کیا ہے, ہی ہیز ناٹ ٹورن دا بک. اب دیکھیے یہ ہیز آپ کو پتا ہے ہیلپنگ ورب ہے, اس کے فوراً بعد اگر آپ نے ناٹ لگا دیا تو یہ جملہ نیگیٹو بن گیا. اب آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے تینوں ٹینسز کے لیے. اس نے کتاب نہیں پھاڑی ہے, ہی ہیز ناٹ ٹورن دا بک. اس نے کتاب نہیں پھاڑی تھی, ہی ہیڈ ناٹ ٹورن دا بک. اس نے کتاب نہیں پھاڑی ہوگی, ہی ول ناٹ ہیو. آپ کو طریقہ پتا ہے, ہی ول اور اس کے بعد ناٹ اور پھر ہیو آئے گا, ہی ول ناٹ ہیو ٹورن دا بک. اب اگلا جملہ دیکھیے, انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہے, دے ہیو ناٹ ویٹڈ فار اس. انتظار نہیں کیا تھا, دے ہیڈ ناٹ ویٹڈ فار اس. یہ جملے تو آلموسٹ سیم رہیں گے نا, پریزنٹ اور پاسٹ پرفیکٹ والے. وہاں ہیو ناٹ ہے تو وہاں ہیڈ ناٹ ہو جائے گا, ہیز ناٹ ہے تو پھر ہیڈ ناٹ ہو جائے گا. لیکن فیوچر والے میں آپ کو ول ناٹ ہیو یا شیل ناٹ ہیو لگانا ہوگا. تو انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا تھا, دے ہیڈ ناٹ ویٹڈ فار اس. انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہوگا, دے ول ناٹ ہیو ویٹڈ فار اس. دے ول ناٹ ہیو ویٹڈ فار اس. پرنسپل نے اسکول بند نہیں کیا ہے, دا پرنسپل ہیز ناٹ کلوزڈ دا اسکول. پرنسپل نے اسکول بند نہیں کیا تھا, دا پرنسپل ہیڈ ناٹ کلوز دا اسکول. پرنسپل نے اسکول بند نہیں کیا ہوگا, دا پرنسپل ول ناٹ ہیو کلوزڈ دا اسکول. ہم چائے پی نہیں چکے ہیں, وی ہیو ناٹ ٹیکن ٹی. چکے تھے, وی ہیڈ ناٹ ٹیکن ٹی. چکے ہوں گے, وی کے ساتھ کیا آئے گا, شیل. وی شیل ناٹ ہیو, وی شیل ناٹ ہیو ٹیکن ٹی. گاڑی روانہ نہیں ہوئی ہے, دا ٹرین ہیز ناٹ اسٹارٹیڈ. نہیں ہوئی تھی, دا ٹرین ہیڈ ناٹ اسٹارٹیڈ. نہیں ہوئی ہوگی, دا ٹرین ول ناٹ ہیو اسٹارٹیڈ. اچھا آپ جب اس سے ریلیونٹ ایکسرسائزز ڈھونڈیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کی طرح کی, پاسٹ پرفیکٹ میں اور فیوچر پرفیکٹ میں ایکٹیو وائس والی ایکسرسائزز, تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی پیٹرن پر انہوں نے نیگیٹو بنائے ہوئے ہوں گے جملے. تو آپ اس کی پہلے پریکٹس کر لیجئے, پھر بک میں سے ان ایکسرسائزز کو ڈھونڈیے. جیسے آپ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی جب ڈھونڈیں گے تو اس کے نیگیٹو سینٹینسز بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے میں بتا رہی ہوں ہیڈ ناٹ والے. اور جب آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ڈھونڈیں گے تو اس میں بالکل ویسے ہی ہوں گے, ول ناٹ ہیو یا شیل ناٹ ہیو. باقی جملہ سیم رہتا ہے. مستری نے کام ادھورا نہیں چھوڑا ہے, دا میسن. میسن مستری کو کہتے ہیں. دا میسن ہیز ناٹ لیفٹ دا ورک انکمپلیٹ. مستری نے کام ادھورا نہیں چھوڑا تھا, دا میسن ہیڈ ناٹ لیفٹ دا ورک انکمپلیٹ. مستری نے کام ادھورا نہیں چھوڑا ہوگا, دا میسن ول ناٹ ہیو لیفٹ دا ورک انکمپلیٹ. بادشاہ نے تاج نہیں اتارا ہے, دا کنگ ہیز ناٹ ٹیکن آف دا کراؤن. بادشاہ نے تاج نہیں اتارا تھا, دا کنگ ہیڈ ناٹ ٹیکن آف دا کراؤن. بادشاہ نے تاج نہیں اتارا ہوگا, دا کنگ ول ناٹ ہیو ٹیکن آف دا کراؤن. ول ناٹ ہیو آئے گا. مرغی انڈا نہیں دے چکی ہے, دا ہین ہیز ناٹ لیڈ دا ایگ. دے چکی تھی, دا ہین ہیڈ ناٹ لیڈ. دے چکی ہوگی, دا ہین ول ناٹ ہیو لیڈ دا ایگ. مور جنگل میں نہیں ناچا ہے, دا پیکاک ہیز ناٹ ڈانسڈ ان دا فارسٹ. مور جنگل میں نہیں ناچا تھا, دا پیکاک ہیڈ ناٹ ڈانسڈ. مور جنگل میں نہیں ناچا ہوگا, دا پیکاک ول ناٹ ہیو ڈانسڈ. سورج ڈوب نہیں چکا ہے, دا سن ہیز ناٹ سیٹ ان. چکا تھا, دا سن ہیڈ ناٹ سیٹ ان. چکا ہوگا, دا سن ول ناٹ ہیو سیٹ ان. مریض نے دوائی نہیں پی ہے, دا پیشنٹ ہیز ناٹ ٹیکن دا میڈیسن.
نہیں پی تھی, the patient had not taken the medicine. نہیں پی ہوگی, the patient will not have taken the medicine. مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی ہے, the laborers have not gone on strike. the laborers have not gone on strike. مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی تھی, the laborers had not gone on strike. مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی ہوگی, the laborers will not have جی اس طرح ہو جائے گا نا, will not have gone on strike سیم رہے گا. عورتوں نے دلہن کو نہیں سنوارا ہے, the women have not made up the bride. سنوارا تھا, had not made up the bride. سنوارا ہوگا, the women will not have, اسی طرح ہوگا will not have made up the bride. دلہے نے نئے کپڑے نہیں پہنے, the bridegroom has not put on new clothes. نہیں پہنے تھے, the bridegroom had not put on new clothes. نہیں پہنے ہوں گے, the bridegroom will not have put on new clothes. چھت نہیں گری ہے, the roof has not given way. گری تھی, had not given way. گری ہوگی, چھت نہیں گری ہوگی, the roof will not have given way. تو آپ کو میں نے اب مزید 15 جملے آپ کے کروا دیے ہیں نیگیٹو سینٹینسز. آپ نے ان کو پریزنٹ پرفیکٹ میں تو یہاں موجود ہیں نیگیٹو, پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ میں نے خود بول کر آپ کو بتائے ہیں. آپ نے وہ بھی آج ہی کے دن میں یہ سن کر ساتھ ساتھ نوٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو آپ کو جب یہ کر لیں گے آپ, تو اس کے بعد آپ کو ایکچوئل ایکسرسائزز میں جا کر بھی یہ پرابلم نہیں ہوگا. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ڈے 8 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج کا اردو کا کام شروع کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, آج ڈے 8 میں ہم نے نظم شروع کرنی ہے اور آپ کی برسات کی بہار نظم ہے. پری 9 میں بھی آپ نے اسے پڑھا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی تشریح کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. 1735 سے پیدا ہوئے اور 1830 میں وفات پائی, یعنی 95 برس کی لمبی عمر تھی آپ کی. نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے اور آپ دلی میں پیدا ہوئے, مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگاتے ہیں, لکھتے تھے. 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے, اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرے پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے. نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی, تاہم وہ عربی, فارسی, ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے. ان کا مزاج قلندرانہ تھا, اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے. نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا, وہ نہ گئے. اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹکرا دی. متھرا میں کچھ عرصے معلم رہے, مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 17 رفیع ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے. نذیر نے طویل عمر پائی اور آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا. نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا, ناسخ و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا. یہ جو آپ نے دیکھا میر تقی میر, سودا, ناسخ, یہ بہت بڑے بڑے شاعر تھے اور ان کا زمانہ دیکھا تھا انہوں نے, مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے. یعنی اتنے بڑے بڑے شعراء میں پھر بھی ان کی پیروی نہیں کی, بلکہ الگ رہے. ان کی شاعری عوامی ہے. انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول, اپنے اہل کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے. انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس, بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا. ان کی نظموں میں مناظر فطرت, مذہبی تہوار, سماجی رسوم, میلوں ٹھیلوں, یہاں جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے. انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا. انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی. ان کے علاوہ مناظر فطرت, موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں. نذیر کی زبان سادہ, عام فہم اور سادہ ہے. ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو یہ تو تھا نذیر اکبر آبادی کا تعارف جو کہ ہم نے ابھی پڑھا. اس تعارف میں سے آپ
کچھ چھوٹا سا حصہ اس تعارف کا جو ہے، جیسے ان کی پیدائش، ان کی وفات، کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کہاں حاصل کی، اور اس کے علاوہ زبان کی جو عمدگی ہے، یعنی آپ کس قسم کی نظمیں لکھتے تھے وہ آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو اگر اس کی کتابوں کے نام ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنی اس کے اندر تشریح کے اندر. باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم تشریح میں نہیں لکھتے. جی اسٹوڈنٹس دیکھیں، برسات کی بہاریں ہم نے پڑھنی ہے. میں آپ کے سامنے یہ نظم یہاں سے پڑھ رہی ہوں کتاب سے، اور نوٹس پر سے میں آپ کو اس کا مفہوم ایک دفعہ بتاؤں گی، اور جو ہے اس کے بعد وہاں پہ بہت ساری غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں جو کہ نظمیں اوپر جو اشعار لکھنے میں کی گئی ہیں، اس لیے آپ نے یہاں سے اشعار جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ابھی آپ کو اس کا مفہوم جو ہے یہاں سے ہی ساتھ ساتھ بتا دوں، آپ اس کو لکھ لیں اور ایک دفعہ وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ پیٹرن کیا ہے. ویسے 9th کلاس کے بچوں کو پتہ ہے کہ کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے ہم نے نظم لکھنے میں یا اس کی تشریح کرنے میں. اس کی تشریح کرنی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے شعر لکھنا ہے، اور شعر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے کتنا، اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا جو اینڈ ہوتا ہے، یہ بالکل برابر ہونا چاہیے. ایک تو شعر یا کوئی بند لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. دوسری جو بات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4 مصرے بلکہ یہ 5 مصروں پر مشتمل ایک مخمس ہے. اس کو مخمس کہتے ہیں، جو 5 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے نظم، اس کو مخمس کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ لکھنے کا طریقہ بھی آپ دیکھیں، اور اسی طرح آپ نے بند لکھنا ہے. یہ تشریح لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بند لکھنا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کا مفہوم بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ہیں اس ہوا میں کیا کیا، برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. یعنی اب اس میں جو بہاریں کا لفظ ہے وہ کافی ردیف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہوا جو ہے اس ہوا میں کیا کیا، برسات کی بہاریں، یعنی یہ برسات کا موسم ہے، اور برسات نے ہر طرف جو ہے وہ بہاریں مچا رکھی ہیں، ہر طرف بہار ہی آئی ہوئی ہے، ہر طرف سبزہ لہلہا رہا ہے، اور باغات جو ہے وہ اپنی بہار دکھا رہے ہیں، یعنی باغات جو ہیں وہ سرسبز ہو گئے ہیں. ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، یعنی ہر جگہ جو ہے گھات جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. یہاں پہ لیکن یہاں گھات سے مراد دھوکہ دینا نہیں ہے، یہاں گھات سے مراد سبزوں کے ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہر طرف جو ہے ہر بات پہ تماشے مچے ہوئے ہیں، لڑکے والے جو ہیں وہ باہر جو ہے وہ کھیل کود رہے ہیں، برسات میں جو ہے وہ کہکہے لگا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے. اور پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یارو دوستو، برسات نے کیا ہر طرف بہاریں لگا رکھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے ہر مصرے کو، ایک مصرے کو بہت آسان اور سادہ لفظ میں، نثر میں بیان کر دینا ہے، وہی آپ کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا میں مفہوم تک بتا رہی ہوں، پھر مفہوم پڑھانے کے بعد میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں گی کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے نوٹس پہ. شعر بند نمبر 2 دیکھیں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا، جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ بادل جو ہے ہوا کے اوپر مست ہو رہے ہیں، یعنی جب ہوا چلتی ہے تو بادل جو ہے وہ مستی میں جھوم جاتے ہیں، اور پھر وہ مستی میں کیا کرتے ہیں، جھڑیاں لگا دیتے ہیں، یعنی بادلوں سے جو ہوا میں جب جھومتے ہیں تو اس سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پانی ہر طرف جو ہے، پانی ہر جا کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف پانی ہے جو ہے وہ اسے جل تھل ایک ہو رہے ہیں. ہر طرف جو ہے جل تھل ایک ہونے سے مراد جو ہوتا ہے کہ یعنی زمین اور سمندر جو ہے وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں. گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں. گلزار کہتے ہیں باغات کو، تو سبزے نہا رہے ہیں، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر طرف باغات جو ہیں بھیگ رہے ہیں، اور سبزے جو ہے وہ نہا کے جو ہے صاف ستھرے ہو رہے ہیں، اور ہر طرف برساتیں بھی بہاریں لگائی بھی ہیں.
اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب آپ مفہوم لکھتے ہیں تو میں نے پھر آپ کو اوپر بھی ایک دفعہ بتایا، آپ پھر بتا رہی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مفہوم لکھنے کے لیے آپ کو کسی کی بک کی کسی نوٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ اس جملے کو سادہ جملے میں خود سے چینج کر سکتے ہیں، خود سے بنا سکتے ہیں. آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ دو آپ کے بند ہیں جو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اور ایسے لکھنا ہے. میں بھی آپ کو اس لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ ساتھ آپ تشریح جو ہے وہ کیسے کریں گے. ابھی میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں تشریح کیسے کرنی ہے. جی اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ کے نوٹس اوپن ہیں، اور اس نوٹس میں بند نمبر 1 لکھا ہوا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی. اور اس میں یہ طریقہ، یہ دیکھیں طریقہ، بند نمبر 1 یعنی بند ہے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، یہ حوالہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم حوالہ کی ہیڈنگ دیتے ہیں، اور حوالہ کی ہیڈنگ دے کے ہم کیا کرتے ہیں کہ نظم کا نام لکھتے ہیں اور شاعر کا نام لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حل لغت کی. ٹھیک ہے، حل لغت لکھتے ہیں. لہلہاہٹ، لہلہانا، حل لغت کا مطلب ہے مشکل الفاظ کے معنی. جمجماہٹ، بارش پڑنے کی آواز. گھات، تاک یا دھوکا، یہ دھاکا لکھا ہوا ہے، دھوکا ہوتا ہے. قطرات جو ہے وہ قطرے کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے مفہوم. یہی میں ابھی آپ کو مفہوم بتا دیا ہے. اس کے بعد بھی آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. میں نے آپ کو ویسے بھی بتا دیا ہے. اور آخری جو پانچویں جو ہیڈنگ ہے وہ تشریح ہوتی ہے. اور تشریح کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے آپ نے نذیر اکبر آبادی کا تعارف لکھنا ہے، لیکن یہ بہت ہی شارٹ سا تعارف ہوتا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. نذیر اکبر آبادی 1735 کا سرنا ولی محمد ہے. آپ دلی میں پیدا ہوئے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزرا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے. نذیر نے اردو شاعری کا زرین دور دیکھا، مگر انہوں نے دیگر شعراء کی طرح حسن و عشق کے قصے نہیں لکھے. اس کے برعکس انہوں نے ارد گرد کے ماحول، رسم و رواج، موسم اور مسائل وغیرہ پر عوامی طرز کی نظمیں لکھی. انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا. ان کا انداز بیان سادہ اور عام فہم ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہم نے اتنا لمبا تعارف پڑھا تھا وہ سارا تعارف نہیں ہے، بلکہ اس میں چند جو ضروری جملے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر کے آپ کا نذیر اکبر آبادی کا تعارف جو ہے لکھ دیا گیا. اب جب آپ تشریح لکھیں گے تو آپ اس کو پہلے اسی طرح، یہ آپ کو میں ایک دفعہ دکھا رہی ہوں، ہر دفعہ نہیں دکھاؤں گی. مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، میننگز بتا رہی ہوں، بک پر سے ہی پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیونکہ آگے جو ہے وہ تشریح لکھنی ہے تو آپ خود دکھیں گے. تو نظم برسات کی بہانے میں نذیر نے برصغیر کے شدید گرم موسم کے بعد برسات کی آمد پر عوام کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب برسات آتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، سبزادار باغات لہلہا رہے ہیں، رمجم بارش پڑ رہی ہے، لڑکے بالے باہر گلیوں میں بارش میں نہاتے اور کھیل تماشے کرتے پھرتے ہیں، ہر طرف برسات کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. یہ ہے آپ کی تشریح. اب اسی یعنی مفہوم کو، پہلے شاعر کا تعارف اور پھر مفہوم کو تھوڑا سا پھیلا دیا گیا تو یہ آپ کی تشریح بن گئی. اس طرح دوسرے شعر کو بھی، دوسرے بند کو بھی اس طرح لکھنا ہے آپ نے، سیم اسی پیٹرن پہ. اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں یعنی مست ہونا یعنی خوشی سے نشے کی حالت میں ہونا، اور گلزار باغ کو کہتے ہیں، جل تھل کو پانی ہونا کہتے ہیں. میں نے آپ کو وہ سارا بتا دیا ہے. اس کے بعد آپ کو اس کا مفہوم بھی بتا دیا ہے. تو اب آپ اس کی تشریح جو ہے انہی پانچ ہیڈنگز کو فالو کر کے آپ نے دوسرے جو 2 بند ہیں اس کی تشریح لکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کلاس 9 کی 3rd HOD کلاس کا آج ڈے 8 سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اب آپ کا مطالعہ پاکستان کا پیریڈ ہے. آپ اپنی مطالعہ پاکستان کی بکس نکال لیجئے. جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 97 پر ہمارا آج نیا ٹاپک ہے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار. قائد اعظم's رول ایز پاکستان's فرسٹ گورنر جنرل. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے 13 ماہ کام کیا اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی. اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا. قائد اعظم کی قد آور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا. کانگریس نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بروقت نقل و حمل نہ ہونا تھی. قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا. آپ نے سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی. آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں.
ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور پاکستان سول سروسز اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز بھی کیا۔ بحری و بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ جہاں دوسرے مسائل کی طرف قائد اعظم نے توجہ دی وہاں خارجہ پالیسی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ اقوام متحدہ میں رکنیت کا حاصل ہونا بھی قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کا مرہون منت تھا۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اگرچہ قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جانا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس یہاں تک ہی آپ کا ڈے 8 کا آج کا ٹاپک ہے اور یہی ایک آپ کے لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ میں آپ کو کوسچن دکھاتی ہوں۔ کوسچن نمبر 11 ہے یہ ڈے 8 کے لیے لانگ کوسچن۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار واضح کیجیے۔ جو بچے بک سے یاد کرنا چاہتے ہیں جو ابھی میں نے ٹاپک پڑھایا وہ ایز اٹ از وہ یاد کر دیں۔ میں آپ کو نوٹ سے بھی اس کوسچن کو پڑھا دیتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، نوٹس کے مطابق اس کوسچن کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار واضح کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے 13 ماہ کام کیا اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ اس مدت میں آپ نے نہیں لکھا ہوا، آپ خود لکھ لیجیے، آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم کی قدور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ کانگریس نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بروقت، یہاں پر آنا چاہیے، جی آپ اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے، کی بروقت ویسے ہی لکھا ہوا تھا پر میں نے پورا لکھ دیا ہے کی بروقت، یہ بے ہے، کی بروقت نقل و حمل نہ ہونا تھی۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا۔ دارالحکومت میں یہاں رے کے بعد الف بھی آئے گا، آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ اب انہوں نے ہیڈنگز بنائی ہیں یہاں نوٹس میں چھوٹی چھوٹی۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار۔ 13 اگست 1947 کو برصغیر کا آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آیا۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو اس نے برطانوی حکومت کی طرف سے اقتدار پاکستان کو منتقل کر دیا۔ قائد اعظم نے اگلے دن 15 اگست کو جسٹس عبدالرشید کے سامنے حلف اٹھایا۔ اس تاریخ ساز دن کو پاکستان نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیتے ہوئے استحکام پاکستان کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مشکلات۔ آزادی کے بعد پاکستان کو اقتصادی، معاشی اور سماجی مشکلات درپیش ہوئیں، ان کو قائد کی شخصیت نے احسن طریقے سے سلجھایا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ہندوؤں نے پاکستان کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جن میں اثاثہ جات کی غیر منصفانہ تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ غیر مناسب سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کا بروقت مہیا نہ کرنا شامل تھا۔ دارالخلافہ کا قیام۔ قائد اعظم کی بہت غور و فکر کے بعد اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے آنا چاہیے تھا یہاں،
قائد اعظم نے بہت غور و فکر کے بعد اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا. اب یہاں پر بھی کچھ مسٹیک ہے، یہ بات پہلے بھی بتا دی ہے لیکن دوبارہ یہاں پر اس کو ہیڈنگ کے ذریعے کیا گیا اور یہ بنا دیا گیا لکھا ہے، لیکن آپ یہاں پر بنایا گیا کر دیں، بنا دیا ہونا چاہیے، تو سوری بنا دیا. جی، کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیا. پھر اب یہاں پر آپ یہ خود ایڈ کر لیجئے، بعد میں اس کو تبدیل کر کے اسلام آباد کو دارالخلافہ بنایا گیا. سرکاری افسروں کو تلقین. قائد اعظم نے سرکاری افسروں اور ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے. آپ کا رویہ عوام سے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو احساس نہ ہو کہ آپ حکمران ہیں بلکہ قوم کے خادم ہیں. یہاں انتظام لکھا ہوا تھا، آپ اس کو کر لیں انتظامی نقل و حمل. جب کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا تو اس وقت سرکاری ملازمین، یہ ملازمین غلط لکھا ہوا تھا، آپ ٹھیک کر لیجئے. تو اس وقت سرکاری ملازمین کی تعداد کم تھی جس سے انتظامی امور میں مشکلات پیش آئیں. قائد اعظم نے ہندوستان سے سرکاری افسروں اور ملازمین کی پاکستان منتقلی کے لیے اسپیشل گاڑیاں چلوائیں. ہوائی کمپنی سے معاہدہ. قائد اعظم نے ہوائی کمپنی سے بھی معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی. مہاجرین کی آباد کاری. قائد اعظم نے بحیثیت گورنر جنرل مہاجرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کیا. مہاجرین کی وزارت تشکیل دی. مہاجرین کی آباد کاری کا سربراہ راجہ غضنفر علی خان کو بنایا اور آپ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہاجرین جو اپنا سب کچھ بھارت چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کی ہر ممکن مدد کریں. سول سروس اکیڈمی کا قیام. کسی ملک کی ترقی کے لیے ایک مستحکم اور ایماندار انتظامیہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس سلسلے میں قائد اعظم نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروسز اکیڈمی قائم کی. یہ کام آپ نے چودھری محمد علی کے سپورٹ کیا. بحری اور بری فوج کی تنظیم. حصول پاکستان کے بعد قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے تینوں مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مقرر کیے اور دفاع پاکستان کی اہمیت پر بڑا زور دیا. اس سلسلے میں بحری افواج ہونا چاہیے تھا، یہاں آگے افواج کو بہتر بنانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے. اسلحہ ساز فیکٹری کا قیام پاکستان کے وقت اسلحہ ساز فیکٹریاں بھارت میں رہ گئی تھیں. اس کے علاوہ فوجی اثاثوں پر بھی بھارت نے قبضہ کر لیا تھا. پاکستان کی پہلی اسلحہ ساز فیکٹری کا قیام آپ کے دور میں عمل میں آیا. خارجہ پالیسی. پاکستان کے تمام مسائل کی طرف قائد اعظم نے خاص توجہ دی. خاص کا خے کا نقطہ بھی آئے گا. اس کے علاوہ خارجہ پالیسی کے ضمن میں قائد اعظم کی شدید خواہش تھی کہ ایک مضبوط خارجہ پالیسی بنائی جائے اور مسلم ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کیے جائیں. اقوام متحدہ کی رکنیت. قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم، یہاں بھی نقطہ آئے گا زوئیں کا، نے پاکستان کو اقوام متحدہ کو رکن بنانے کی طرف توجہ دی. اس طرح 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا. قوم کی ہر ممکن خدمت. قائد اعظم نے آخر وقت تک قوم کی ہر ممکن خدمت کی. خرابی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی پاکستان کے اچھے سے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہے. ٹی بی کے مرض کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے لیکن پھر بھی آپ نے پرواہ نہ کی اور ان حالات میں بھی استحکام پاکستان کے لیے کام کیا. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی. تو اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کا آج ڈے 8 کا لانگ کوسچن بھی ایک مکمل ہوا. آپ اس کو آج ہی اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کیجیے اور زبانی یاد کر لیجیے. اسٹوڈنٹس، آج ڈے 8 ہے اور ڈے 8 میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے مختصر سوالات کے جوابات ہی پڑھنے ہیں. اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہمارے پاس ڈے 8 میں سوال نمبر 5 ہے، علم فلکیات کا انسانی زندگی میں رول بیان کریں. تو علم فلکیات کو انگلش میں آسٹرونومی کہتے ہیں. تو وہ لکھتا ہے کہ طبعی سائنس کی وہ قدیم ترین شاخ ہے جس کے ذریعے اجرام فلکی پر تحقیق کی جاتی ہے. چینی، مصری، بابلی اور مسلمان سائنسدان و ماہرین فلکیات نے اجرام فلکی کا گہرا مطالعہ کیا جنہیں بغیر کسی آلے کے دیکھا جاتا تھا. انہیں مشاہدات کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیلنڈر کی تکوین کی جس کے ذریعے سال، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کا تصور قائم کرنے میں آسانی ہوئی. یہ فی الحقیقت ان ہی قدیم ماہرین فلکیات کا کارنامہ ہے. یعنی علم فلکیات میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یعنی آسٹرونومی کے اندر ہم جو اجرام فلکی ہیں، جس میں آپ کا سورج بھی آ جاتا ہے، چاند ستارے بھی آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم اس کے علم کو ہم آسٹرونومی کہتے ہیں. اور انہی معلومات کی بنیاد پر ہم نے جو کیلنڈر کی تکوین کی، یعنی کیلنڈر کی ایجاد کی، اور پھر یہ ہفتوں کے نام، دنوں کے نام اور اس طرح کی چیزیں مرد وجود میں آئی. آگے آپ کو بتا رہا ہے کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ادارے کا کام کیا ہے.
تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا جو کام ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی ارضیاتی ساخت یعنی جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ادارہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ملک میں زیر زمین وسائل توانائی کی تحقیق اور دریافت کرتا ہے اور ان کی موجودگی کے مقامات کی نشاندہی ان کی نوعیت اور برآمدگی کے ذرائع کا تعین کرتا ہے. یعنی کہ جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ادارہ ہے اس کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین کے اندر جو قدرتی ذرائع ہیں جو نیچرل سورسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان تحقیق کرتا ہے, سرچ کرتا ہے اور پھر ان ذرائع کو زمین سے جو ہے وہ ود دی ہیلپ آف ماڈرن سورسز وہ زمین سے ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے. اگلا سوال ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا انسانی زندگی میں کردار بیان کریں. تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کا معیار بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا. زراعت, صنعت, ٹرانسپورٹ, کمپیوٹر, ٹیلی ویژن, ادویات اور تعمیرات جیسے شعبوں میں ٹیکنالوجی نے بہت حیرت انگیز پیش رفت کی ہے. یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو کافی ہماری زندگی کا جو معیار تھا وہ کافی بہتر کیا, بلند کیا. اس میں چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہے, صنعت کا شعبہ ہے, ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے, کمپیوٹر ہے, ٹیلی ویژن, ادویات. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور جس میں ہماری زندگی کو بڑا آسان کر دیا اور بڑا جدید کیا. تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ڈے 8 کا کام تھا وہ یہی تھا. اس میں آپ نے ان سوالوں کو یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھ بھی لینا ہے.